अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक और वीलॉग के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। कहने को तो हम पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम, 12 करोड़ 70 लाख वोटर्स के साथ दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बन चुके हैं, लेकिन क्या दुनिया की तमाम जदीद जमहूरियतों में राइज जमहूरी तकाज़ों पर हम पूरा उतरते भी हैं या नहीं? शायद हम अभी तक धड़ेबंदियों, ज़ाती पसंद नापसंद, ज़ात बरादरी और उन चीज़ों से ऊपर उठकर हमने इन पॉलिटिकल पार्टीज़ और अपनी मेन पॉलिटिकल लीडरशिप के माजी, हाल और मुस्तकबिल के इरादों पर उस तरह नज़र ही नहीं डाली। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में मुश्किल अल्फाज से बचते बचाते आम आदमी की समझ के लिए अपनी सियासी लीडरशिप और मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ की माजी की कारगुजारियों, उनके हाल की सियासी चालों और मुस्तकबिल के इरादों पर एक तकाबली जायज़ा पेश किया जाए। उससे शायद आपको हेल्प मिले कि चंद घंटों बाद आपने जब वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर जाना है तो शायद मेरी इन गुजारिशात में से कोई एक आध लफ्ज़, एक आध फिक्रा और एक आध नुक्ता आपके जहन में रुक जाए और वो आपको फैसला करने में आपकी आसानी करे। मेरे साथ रहिएगा आखिर तक वीलॉग के साथ। इंशाल्लाह आपको ये मेरा तकाबली जायज़ा पसंद आएगा। सबसे पहले देखते हैं कि इनकी कैच लाइन क्या है। मेन पॉलिटिकल पार्टीज़, हम तीन को ही देखेंगे क्योंकि वही इस वक्त मेन दौड़ में हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं लेकिन पार्टी तो है दौड़ में, दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप और तीसरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन तीनों में से किसी एक के लीडर के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने के और अपनी कैबिनेट बनाने के और हुकूमत की बाग दौड़ संभालने के इम्कानात हैं, इसलिए उनकी मैन कैश लाइन पर नज़र डालते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं पाकिस्तान को नवाज दो। हजूर नवाज तो हमने पाकिस्तान को 3 बार पहले भी दिया था। आपसे पूछना यह है कि 3 दफ़ा जब आपको हमने नवाजा था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया था, आपने पाकिस्तान के अवाम को क्या दिया था? अफसोस से कहना पड़ता है कि 1999 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आपसे सख्ती बरती, आप एक मुकदमे में फंस चुके थे और आप डील करके 10 साल से सियासत से दस्तबरदार होने का मुआहदा करके आप पाकिस्तान से गए, सऊदी अरब चले गए। जाते हुए जब आप गए तो आपकी फैक्ट्रीज 50 थी, जब आप सियासत में आए थे तो आपकी एक इत्तफाक फाउंड्री थी। हमें खुशी होती कि जब आपको इक़्तिदार में से निकाला गया या आपके मुख्तलिफ अदवार जो 1 2 3 रहे, इनके इख्तिताम पे अगर पाकिस्तान भर के इंडस्ट्रियलिस्टों में से हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट की 1 से 50 फैक्ट्रीज हो जाती, जिस तरह आपकी 1 से 50 हो गई थी, तो हम यकीनन कहते हैं कि आपको एक दफ़ा फिर हम नवाजने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट, पाकिस्तान में जो भी राइज इस वक्त मामलात हैं उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसकी ज़िम्मेदार हैं। वो पाकिस्तान से अपनी फैक्ट्रीज वाइंड अप करके बांग्लादेश और मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर फैक्ट्रीज लगाने पर मजबूर हो गए, सिर्फ इसलिए कि हम बार बार आप जैसे लोगों को ही नवाजते रहे। इसलिए आपकी ये कैश लाइन लोगों को पसंद नहीं आएगी। दूसरे साहब हैं इमरान खान साहब, उनका है जी कि जुल्म का बदला वोट से। बिल्कुल ठीक, आपके साथ जुल्म हो रहा है और ये जुल्म पूरा पाकिस्तान देख भी रहा है। आपने अपने माजी की कारगुजारी, आपके अपने उस्मान बुज़दारों, आपके जो भी 3.5 साल, पौने 4 साल की कारगुजारी थी, उसको आपने साइड पे रख दिया। आपने सिर्फ जुल्म की बात की और बिल्कुल सही की। ये अपील भी कर रही है, लोगों को नज़र भी आ रहा है आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपके साथ ज़्यादती हो रही है। लगता है कि ये लोगों के दिल को ये बात आपकी लग जाएगी और आपकी ये कैच लाइन ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन कुछ आपको वादे भी करने होंगे इस बार, अगर आपको ये चांस मिला तो। उन वादों पर आगे चल के बात करते हैं। तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो कहते हैं चुनो नई सोच को। बिलावल भुट्टो साहब लीड कर रहे हैं उनकी कैंपेन को, लेकिन उनसे पूछा जाए हजूर, ये जो आप चुनो नई सोच की बात कर रहे हैं, आपसे पहले एक नए पाकिस्तान वाले आए थे, एक तब्दीली वाले आए थे। अभी तो इस कौम का उस नया पाकिस्तान और उस तब्दीली का बुखार ही नहीं उतरा। अभी पहले उन्हें अपने नताइज तक कहीं किसी नतीजे पर पहुंचने दें। अभी वो स्ट्रगल के फेज़ में हैं। आप हमें फिर वही पुराना वर्जन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला, जो नया पाकिस्तान और तब्दीली की बोतल में हमें वो सेल कर रहे थे, आपने उसे नई सोच के नाम पे हमें सेल करने की कोशिश की है। लेकिन नहीं, आपको अभी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। अभी पिछला तजर्बा अंडर ज़ेर तामीर है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है पिछला हमारा प्रोजेक्ट, उस पर अभी कौम गौर कर रही है, उससे अभी तक उकताए नहीं। इसलिए वो आपकी ये चुनो नई सोच वाली टैग लाइन को उस तरह शायद लोग पसंद ना करें या इस तरह अट्रैक्ट नहीं कर सकेगी। अब देखते हैं इन लोगों की माजी की कारगुजारी मुख्तलिफ शोबों में। फॉर एग्जाम्पल मियाँ साहब तामीर व तरक्की के हवाले से उनका मेन स्लोगन ये है कि हम आते हैं तो पाकिस्तान में तरक्की होती है। चलें देख लेते हैं कैसे तरक्की होती है। मोटरवेज की, बिल्कुल मियाँ साहब आपने बिल्कुल सही कहा। आपने 1992 में मोटरवे पहली बनाई थी लाहौर से, इस्लामाबाद से लाहौर। उसके बाद फिर एक सिलसिला चल निकला। अब आपकी ये पहचान बन चुकी है कि आप जब हुकूमत में आते हैं, अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिनमें मोटरवेज
اور اوور ہیڈ انڈر بریجز اس طرح کے کام آپ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، لیکن وہ مخصوص حلقوں میں، مخصوص شہروں میں شاید یہ کہا جائے کہ آپ لاہور سے باہر نکلنے میں آپ کو مشکل ہوتی ہے. آپ لاہور کو سنوارنے میں آپ نے بہت محنت کر دی، اور لاہور کی اس وقت کی جو 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان میں سے بھی آدھی شاید آپ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، آدھی وہ بھی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ لاہوریے بھی اب آپ سے پوری طرح خوش نہیں ہیں. موٹر ویز کا سلسلہ آپ نے شروع کیا، لیکن اس سے آگے بڑھ کے آپ رک گئے. انڈسٹریز میں آپ کی ذاتی انڈسٹریز نے تو بہت ترقی کی، اور آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے 2 4 6 10 انڈسٹریلسٹ ہوں گے، ان کی انڈسٹریز نے بہت ترقی کی. اوورآل پاکستان کے ہر بزنس مین اور ہر انڈسٹریز کو اس طرح کی سہولت یا اس طرح کی آسانی نہیں تھی جس طرح آپ کی یا آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو حاصل تھی. تو اوورآل پورے پاکستان کو آپ کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف آپ نہیں لے کے جا سکے، آپ کامیاب نہیں ہوئے. شاید آپ کی توجہ نہیں تھی یا آپ کی انٹرسٹ کچھ اور تھی. آگے چلتے ہیں. آگے ڈیمز کے معاملے میں میاں صاحب آپ کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، 1 دفعہ آپ کے بھائی بنے. ڈیمز جو ضرورت تھی ہمارے ملک کی، چھوٹے چھوٹے آئی پی پیز کے سودے تو پیپلز پارٹی والوں نے بھی کر لیے، آپ نے بھی کر لیے. آئی پی پیز تو آپ نے لگا دیے، لیکن آپ نے کوئی بڑے ڈیمز نہیں بنائے جس کی وجہ سے ہم ایکچولی پریکٹیکلی اس انرجی کرائسس سے نکل سکتے تھے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا. آگے چلتے ہیں جی. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف والے، انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری اپنے جب حکومت میں تھے 3.5 پونے 4 سال، کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوم دینے کی انہوں نے کوشش کی. انہوں نے کافی رعایتیں دی کنسٹرکشن انڈسٹری سے، تھوڑا سا کام ہل جل نظر بھی آئی، لیکن درمیان میں کووڈ تھا. کووڈ کے دوران آپ نے کمال یہ کیا کہ آپ نے وہ جو ایک پوری دنیا میں چل رہا تھا سلسلہ کہ شٹ ڈاؤن کر دیں، لاک ڈاؤن کر دیں، آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی چیز ایک انٹروڈیوس کرائی جو ایک کامیاب تجربہ تھا. اور اسی وجہ سے پاکستان کی عزت بھی بنی کہ ہمیں پوری انڈسٹری، پورا ملک یکدم بند نہیں کرنا پڑا جس طرح انڈیا نے کیا، اور انڈیا نے سفر بھی کیا. وہ ایک اچھی پالیسی تھی آپ کی. پھر آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت انہیں مراعات دیں، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنی 100% کیپیسٹی سے بھی زیادہ پروڈکشن دے رہی تھی، اور ہماری ایکسپورٹس اسی وجہ سے بڑی تھی. وہاں آپ کو 100/100 ملتے ہیں. انڈسٹریل زونز آپ نے بنانے تھے، شاید آپ 3.5 سال پونے 4 سال وہ اس طرح نہیں کر سکے جس طرح کرنے چاہیے تھے. گوادر پہ آپ نے جس طرح کام کرنا چاہیے تھا آپ اس طرح نہیں کر سکے. ریزنز پتہ نہیں آپ نے ایکسپلین نہیں کی یا میری نظر سے نہیں گزری. ڈیمز، یس آپ نے ڈیمز کا کام شروع کیا، اس میں آپ کو 100/100 مارکس ملتے ہیں. اب آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف. پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب اور ان کا جو دوست احباب ہیں اور ان کے خاندان ہیں، ذاتی شوگر ملنے اور ذاتی طور پر 2 4 6 فیکٹریاں لگا لینا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. بات تو تب ہے جب پورے پاکستان میں صنعتوں کا جال بچھے. اس سلسلے میں آپ کچھ نہیں کر سکے. گمبٹ ہاسپٹل ایک آپ نے بنایا، بہت اچھا ہاسپٹل ہے، پورے پاکستان سے لوگ ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے وہاں جاتے ہیں. ڈاکٹر عاصم حسین ہمارے کینیڈین یہاں، ان کی مہربانی، ان کا ویژن تھا یا ان کا کوئی اپنا پرسنل انٹرسٹ تھا یا انہوں نے آئیڈیا دیا، زرداری صاحب نے اس پہ عمل کیا، وہ ایک اچھا ہاسپٹل بنایا. اس کے علاوہ ہم کہہ سکیں کہ آپ نے کوئی سندھ میں اتنا عرصہ حکومت کی، کوئی کچھ کیا آپ نے، یا مرکز میں آپ جب تھے کچھ خاص کام آپ کر نہیں سکے. اس لیے ہم انڈسٹری اور ٹریڈ اور بزنس ڈیولپمنٹ اس کے حوالے سے آپ کو کوئی بہتر آپ کی پوزیشن نہیں ہے. اب آتے ہیں آگے رفاع عامہ کے معاملوں میں، پبلک ویلفیئر کے کاموں میں. میاں صاحب جی کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. بالکل میاں صاحب آپ کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں. آپ کا اس حوالے سے ٹھیک ہے، لیکن آپ کھلاتے ان کو لوگوں کو ہیں جو صرف آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، 4 6 10، چاہے وہ بیوروکریٹ ہیں، چاہے جرنلسٹ ہیں، چاہے انڈسٹریلسٹ ہیں، چاہے آپ کے خاص الخاص آپ کے حلقہ احباب میں ہیں یا آپ کے پولیٹیکل الائز ہیں. آپ کے بالکل جو قریب کلوز ترین جو لوگ ہیں صرف ان کو آپ ہوا لگنے دیتے ہیں. ان کے لیے آپ کی مراعات بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے آپ کی BMW کی ریلیکسیشنز بھی ہوتی ہیں. آپ نے بہت بڑے بڑے کمالات کیے ہیں، لیکن وہ صرف اپنے چند دوستوں کے لیے. اوورآل پورا پاکستان آپ کے اس کھاتا ہے اور کھلاتا ہے والے فارمولے سے مستفید نہیں ہو سکا. اوورآل کوئی ایسے کام آپ نہیں کر سکے عام آدمی کے لیے. اتفاق ہاسپٹل آپ نے ایک بنایا تھا، لیکن وہ ایک ہی بنا. اس کے بعد آپ اتفاق ہاسپٹل کی کوئی 5 6 10 برانچیں بنا دیتے پورے پاکستان میں، 8 10 اتفاق ہاسپٹل بنا دیتے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ رفاع عامہ کے کام میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں اور آپ رفاع عامہ کے کام بھی کرتے ہیں. پھر آتے ہیں آگے عمران خان صاحب. جی عمران خان صاحب نے لنگر خانے کھولے، آتے ہی ان پہ تنقید بھی ہوئی. انہوں نے پناہ گاہیں بنائیں، احساس پروگرام، کفالت پروگرام شروع کیا، اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر بہت اچھی انہیں ایک لیڈر بن گئی اس فیلڈ میں. اور آپ نے واقعی تمام تر تنقید کے باوجود آپ نے لنگر خانے، پناہ گاہیں، احساس کفالت پروگرام اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو، جو بھی چاہے آپ نے نام بدلا ہو یا جو بھی سلسلہ تھا، اس میں آپ نے لوگوں کی ہیلپ کی، عام لوگوں تک ہیلپ پہنچی، اور وہاں ریگارڈلیس آف دیئر پولیٹیکل ایفیلیشنز لوگوں کی ہیلپ ہوئی. آگے آتے ہیں جی بے نظیر انکم سپورٹ والے، بے نظیر بلاول بھٹو زرداری صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی نے واقعی بہت اچھا کام کیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. لیکن اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہوا یہ کہ جب ڈاکٹر ثانیہ نشتر آئیں تو انہوں نے 8.5 لاکھ
فراڈولنٹ اکاؤنٹس نکالے، جو 8.5 لاکھ جو لوگ ڈیزرو نہیں کرتے تھے وہ وہاں سے لے رہے تھے، اور ان میں 22ویں گریڈ تک کے آفیسر بھی شامل تھے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، شرم نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں کام۔ یہ غریبوں کا حق ہے اور اب غریبوں کا حق مار رہے ہیں۔ تو جناب آپ نے کام تو اچھا شروع کیا لیکن آپ اسے مینیج نہیں کر سکے۔ فرزانہ راجہ صاحب آپ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئیں یہ سارے معاملات اللہ تللے اور بے قاعدگیاں کرنے کے بعد، لیکن اچھا کام کرتے کرتے بھی آپ غلط کام کر گئے اور اس میں فیک لوگ لیتے رہے۔ جی ہاں، آگے چلتے ہیں جی۔ حکومت کاری اور اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ تعلقات، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس پہ بہت ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ کیوں کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت آتی ہے جاتی ہے لیکن پرفارم کیوں نہیں کر پاتی۔ ہمارے ساتھ انڈیا آگے جا رہا ہے، بنگلہ دیش بہت آگے نکل گیا ہے، افغانستان حتیٰ کہ آگے جا رہا ہے، سارے ارد گرد کے ملک ترقی کر رہے ہیں، ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں اور الزام لگایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیڑیاں ہیں۔ اور بھائی وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے، وہ ہمارے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم میں سے ہی ہیں۔ ہمارے حکمران کیوں نہیں ان سے تعلقات اچھے بنا پاتے؟ اور کیا انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ رکاوٹیں ہی کھڑی کرتے رہنا ہے؟ اور اگر انہوں نے یہ طے کیا ہوا بھی ہے، آپ کو اتنا سمارٹ ہونا چاہیے۔ حکومت تو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسمبلی آپ کے ہاتھ میں ہے، سینٹ آپ کے پاس ہے، آپ ایسی قانون سازی کریں اور بے شک وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے رہیں۔ آپ کی سمارٹنس یہ ہونی چاہیے کہ آپ رکاوٹوں کو عبور کریں اور بہتری کریں اور پاکستان کو ترقی کے سفر پہ لے کے جائیں۔ میاں صاحب نے خوش قسمت تھے کہ 5 آرمی چیف انہوں نے لگائے، لیکن پانچوں کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے مسائل رہے۔ اب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ 1 غلط ہو سکتا ہے، 2 غلط ہو سکتے ہیں، 3 4 5 تو غلط نہیں ہو سکتے میاں صاحب۔ اس کا مطلب ہے آپ میں کوئی پرابلم تھا، آپ کی بنتی ہی نہیں ہے کسی سے، یا شاید آپ بنا کے کسی کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے۔ اب بھی آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب حکومت سے نکلے تو آپ نے کہا مجھے کیوں نکالا، اور یہ سارے آپ نے نعرے لگایا، حتیٰ کہ آپ لندن پہنچ کے پھر آپ نے وہاں سے تقریریں کی۔ آپ نے صاحب اس وقت کے آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی یا شاید سابق ہو چکے تھے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا نام لے کے آپ نے ایک سپیچ میں 11 دفعہ ان کے نام لیے اور ان پہ تنقید کی۔ اور جب آپ کے معاملات ٹھیک ہوئے، آپ واپس آئے، اب آپ کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے چانسز نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ چلیں اچھی بات ہے، اللہ پہ چھوڑ دیا، لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اچانک آپ کو پھر ایک دن اٹھتے ہیں، آپ کو پھر خیال آتا ہے، پھر اللہ میاں سے معاملہ واپس لے لیتے ہیں، پھر اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ میاں صاحب یہ افسوسناک ہے، اگر اللہ پہ چھوڑ دیا تو پھر اللہ پہ ہی چھوڑ دیں۔ آپ اللہ میاں کو پہ چھوڑتے ہیں، پھر اللہ میاں سے واپس لے لیتے ہیں معاملہ۔ کیا آپ اللہ میاں سے زیادہ بہتر انصاف کر سکتے ہیں معاملات میں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ سے جو ہوا سو ہوا، لیکن آئندہ کی بھی آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ آئندہ کیا کریں گے، اس لیے وہاں کوئی معاملات کو بہتر نظر نہیں آتے کہ آپ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو پھر پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اب آتے ہیں عمران خان جی، معروف 1 پیج والے۔ عمران خان کا بڑا چرچا تھا کہ جی 1 پیج پہ ہیں، 1 پیج پہ ہیں، پتہ نہیں انہیں یہ لائن کس نے دی تھی، اپنا اختراع تھی یا کسی نے دی تھی، لیکن وہ ایسے انہوں نے آنکھیں بند کی اس پیج پہ کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے نیچے سے سیڑھی کھینچی جا رہی ہے۔ جنرل باجوہ صاحب بعد میں پتہ چلا کہ اپریل 2019 سے وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، لیکن آپ کو 19 20 21 میں نہیں پتہ چلا اور 22 میں بالآخر آپ کی حکومت گرا دی گئی۔ آپ کو تو پتہ اس وقت چل جانا چاہیے تھا جب آپ نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ آپ کو اس وقت کے آرمی چیف نے کہا کہ علیم خان کو بنائیں، آپ نے نہیں بنایا۔ آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ لاہور کے کور کمانڈر اور چیف آف آرمی سٹاف آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور وہ علیم خان کو بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو اس وقت ہی کوئی سمارٹ موو کر لینی چاہیے تھی، آپ نے نہیں کی۔ اور بندہ بھی جو آپ نے لگایا گھگو، ایسا بندہ 12 کروڑ کا صوبہ آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس بندے کو نہ بات کرنی آتی تھی، نہ پریزنٹ کرنا آتا تھا۔ اگر وہ کام کر بھی رہا تھا تو وہ بتا نہیں پاتا تھا لوگوں کو کہ میں کیا کام کر رہا ہوں۔ سوری میاں عمران خان صاحب۔ پھر آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی کا جب فیض حمید کو نکالنے رکھنے نہ نکالنے والا معاملہ تھا، اس پہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آرمی آپ سے خوش نہیں ہے، آپ ان سے تعلقات بہتر نہیں کر سکے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ کے بارے میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہ آپ معصوم آدمی ہیں، لیکن اتنی معصومیت چلتی نہیں ہے، اسپیشلی جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ڈیل کر رہے ہوں۔ تو آئندہ اب آپ کے خلاف مقدمات بنا دیے گئے ہیں، لیکن آئندہ کیا گارنٹی ہوگی؟ آپ کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی ان کے ساتھ۔ کیوں کہ آپ کی ذاتی پسند ناپسند یا ان کی آپ کے بارے میں ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے 25 کروڑ عوام کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دونوں کو کوئی راستہ نکالنا ہوگا، ادروائز یہ بات بنتی نظر نہیں آتی۔ آگے چلتے ہیں جی بلاول بھٹو صاحب۔ بلاول بھٹو صاحب میں جراثیم تو موجود ہیں کہ وہ بنیادی جمہوری آزادیوں کے حوالے سے یا انسانی حقوق کے حوالے سے ان کے مینیفیسٹو میں بھی ہے، ان کی پارٹی کی ایک لیگیسی بھی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، وہ لیفٹ کی ایک اچھی پارٹی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ان کا ریموٹ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ اور آصف زرداری صاحب ایسے کمال کے آدمی ہیں کہ وہ بیک وقت بے شک تقریر بھی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، بے شک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سینگ پھنسائے رکھیں، لیکن بیک ڈور پہ وہ رابطے رکھتے ہیں۔
اب بھی اس وقت بھی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وٹو فارمولہ بالکل زرداری صاحب اپلائی کر سکتے ہیں، اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن اوورآل ترقی پسند پارٹی ہے پیپلز پارٹی، اور ان کا گراف اس حوالے سے بہتر ہے، لیکن اس وقت بہتر ہو سکتا ہے جب زرداری صاحب پیچھے سے اپنے بیک ڈور رابطے ختم کریں گے اور صرف ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گے. یہ جو خفیہ باتیں، خفیہ مذاکرات، خفیہ رابطے اور خفیہ گینز حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے، اس میں اوورآل ملک سفر کرتا ہے. اب آگے چلتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس پہ. میاں صاحب انٹرنیشنل افیئرس پہ یہ تو طے ہے کہ وہ انٹرنیشنلی کہیں اپنا جو ہے وہ نوز پوکنگ نہیں کریں گے، غیر ضروری طور پر معاملات میں نہیں انوالو ہوں گے، لیکن ان کا کوئی خاص سٹانس بھی نہیں ہوگا. بڑی مبہم سی پالیسی ہوگی انٹرنیشنلی. انہیں جو پرچی لکھ کے دے دیں گے طارق فاطمی صاحب، وہ پڑھ دیں گے جا کے. نہ انہوں نے امریکہ اور چین کے معاملے پہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو وہاں کوئی کلیئر سٹانس لینا ہے، اور نہ اور ریجنل معاملات پہ لینا ہے. ہاں، طارق فاطمی صاحب پہ نظر رکھنی ہوگی ہمیں کہ طارق فاطمی صاحب کی کیا سوچ ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو لکھ کے دے دیا میاں صاحب نے پرچی پڑھ دینی ہے. پھر بات آتی ہے کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں. انڈیا کے ساتھ میاں صاحب آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے جب معاملہ ہوتا ہے تو آپ کی صاحبزادی کہتی ہے مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. حضور اگر یہ فارمولہ اتنا سکسیسفل ہے کہ آپ مزاحمت پہلے کرتے ہیں مفاہمت اچھی کرنے کے لیے، تو حضور یہ انڈیا کے ساتھ کیوں نہیں آپ رکھتے؟ وہاں تو آپ مزاحمت کے معاملے میں آپ کی بالکل زبان بند ہو جاتی ہے، وہاں مفاہمت ہی مفاہمت، وہاں ساڑیوں کے تبادلے، وہاں بغیر ویزوں کے ڈیلیگیشنز کو گھر بلاتے ہیں، اور آپ پہ اتنے الزام لگتے ہیں. اس کے باوجود آپ انڈیا کے ساتھ دوستی، وہاں اپنے تجارت اور ان چیزوں کے آپ اپنے قومی مفاد کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، ذاتی مفاد کو آگے لے جاتے ہیں. یہ کوئی آپ کی فیور میں نہیں جاتی بات، جو انڈیا سے آپ بہت بڑھ چڑھ کے آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں. کیوں کہ آپ کشمیریوں کو بھول جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کشمیری ہیں، لیکن کشمیریوں کو آپ بھول جاتے ہیں جب انڈیا سے دوستی کی بات آتی ہے. آگے چلتے ہیں جی. عمران خان صاحب انٹرنیشنل افیئرس پہ ایک انٹرنیشنلی نون اپنا ایک سٹانس رکھنے والے، اسٹرانگ وائس رکھنے والے لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں. رشیا اور امریکہ والے معاملے پہ میاں صاحب پھر عطر من اللہ یاد آتے ہیں کہ معصوم ہیں. عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب وہ رشیا جا رہے ہیں تو یہ کتنا بڑا وہ سٹیپ لے رہے ہیں. جب امریکہ روک رہا ہے اور آپ کو اسٹیبلشمنٹ، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھپکی تو دے رہی ہے، لیکن آپ انہیں ریڈ نہیں کر سکے. قمر باجوہ صاحب نے آپ کو رشیا بھیجنے کے بعد پیچھے سے سیڑھی کھینچ لی، اور پھر جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک باقاعدہ ایک سٹانس رکھنے والے اسٹرانگ وائس ہیں. آپ نے اچھا ریپرزینٹ کیا. یو این میں آپ گئے، آپ نے ناموس رسالت کے حوالے سے 2 ارب مسلمانوں کو اچھا ریپرزینٹ کیا. پورے مسلم ورلڈ نے محسوس کیا کہ ایک لیڈر مل گیا ہمیں جو واقعی ہماری بات کر سکتا ہے اور ریپرزینٹ کر سکتا ہے انٹرنیشنلی پاکستان کو نہیں، اسلامک ورلڈ کو. بہت اچھا کیا آپ نے. وی آر پراؤڈ آف یو. پھر ناموس رسالت کے علاوہ ایک اور ٹاپک تھا جس میں آپ نے یو این پہ بات کی، وہ شاید اسلامک ورلڈ سے بھی بڑی دنیا کی بات تھی. دنیا کے 150 ترقی پذیر اور غریب ملکوں کی بات تھی. آپ نے کہا یہ جو کیپٹل فلائٹ، یہ جو غریب ملکوں سے پیسہ اور دولت امیر ملکوں کی طرف جا رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں جا رہا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے. آنے والے دنوں میں دنیا میں غربت ہوگی اور لا لیسنس ہوگی اور سول وارز شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جب پیسہ نکل جائے گا یعنی غریب ملکوں سے اور ترقی پذیر ملکوں سے، تو وہاں پھر لڑائی ہوگی، سول وار ہوگی. یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا تھا. ان 150 غریب ملکوں نے محسوس کیا تھا کہ ہماری وائس ہے کوئی یونائٹڈ نیشن میں. تو ہیٹس آف ٹو یو، آپ نے بہت اچھا کیا. اس کے علاوہ آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، ترکیہ، ملائیشیا، سعودی عرب اور پاکستان مل کے کوئی اپنا ٹیلی ویژن چینل شروع کریں گے، اپنا ایک وائس ہوگی. آپ OIC اسلامک کانفرنس، اس کو بھی آپ تھوڑا سا موبلائز کرنا چاہتے تھے. اپنے دور اقتدار میں آپ نے 2 دفعہ ان کی کانفرنس اسلام آباد میں کرائی. اچھے رہے آپ. چین کے ساتھ کھڑے ہونے کے معاملے پہ آپ سے توقع یہ تھی کہ آپ چین کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. اب بھی یہی ہے کہ آپ دوبارہ آئے تو آپ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. چین کے ساتھ دوستی کو صرف اس کا دعویٰ ہی نہیں کریں گے بلکہ اسے نبھائیں گے بھی. اور امریکہ کو بھی آپ سے یہی خوف ہے کہ آپ اگر چائنا کے بلاک میں چلے گئے تو پھر آپ نے ہماری طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھنا اور آپ ایبسلیوٹ نائٹ کے اسی فارمولے پہ قائم رہیں گے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی ریجنل جو ہمارے تعلقات ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ کرنے چاہیے، جائے کہ ہم انٹرنیشنل پالیٹکس میں جائیں. اور آپ نے کہا تھا کہ میں اس ملک میں جاؤں گا، اس دنیا میں جاؤں گا، وہاں تعلقات رکھوں گا جہاں پاکستان کا فائدہ ہوگا. یہ آپ کا ایک اچھا سٹانس ہے جسے پاکستان کی مجموعی طور پر عوام پسند کرتی ہے. اس کے علاوہ بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اب بالکل بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا آپ کا جو فارمولہ ہے، ابھی نندن کا جو ایشو ہوا تھا آپ نے پروو کیا تھا کہ آپ واقعی اسی میٹل کے بنے ہوئے ہیں جس کی ہماری میجورٹی پاکستانیوں کی بنی ہوئی ہے. ہمارا ایک اصولی موقف ہے اور اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے ہم ایک انچ پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. پیلسٹین کے حوالے سے ہم ایک قدم پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کا سٹانس اس پہ پسند کیا گیا تھا پبلک کی طرف سے.
پھر مودی کا دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں نریندر مودی انڈین پرائم منسٹر جب جاتے ہیں تو وہ آپ سے گھبراتے ہیں آپ کا سامنا کرنے سے، تو وہاں بھی 100/100 آپ کو مارکس ملتے ہیں کہ آپ ایک ٹرو ریپرزنٹیشن ہوتے ہیں پاکستان کی اور اہل پاکستان کی۔ آگے چلتے ہیں، بلاول بھٹو وزیر خارجہ کے طور پر انہوں نے بہت طوفانی دورے کیے، بہت اچھا پاکستان کو ریپرزینٹ کیا انٹرنیشنلی، سپیچز بہت اچھی کی، جہاں ضرورت پڑی پاکستان کے موقف کو دفاع کرنے کی آپ نے بہت اچھا ڈیفینڈ کیا، حتیٰ کہ رشیا کا عمران خان کے دورے کو آپ نے ڈیفینڈ کیا، آپ نے کہا وہ دورہ ہماری اسٹیٹ کا تھا، ہمارے پاکستان کا تھا، عمران خان کا نہیں تھا، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کو 100/100 اس میں، لیکن آپ کا ویژن اب بھی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اسے میچیورٹی کی ضرورت ہے، اور شاید آپ ابھی انڈر ٹریننگ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وزارت خارجہ میں پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو بہتر پوزیشن میں ہیں میاں صاحب کی نسبت۔ آگے چلتے ہیں جی کہ میاں صاحب یہ ساری چیزیں ہوں گی، انٹرنیشنلی بھی ہو گیا، ٹریڈ بھی ہو گیا، بزنس بھی ہو گیا، پبلک کی ویلفیئر کے کام بھی ہو گئے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہمیں نئی لیڈرشپ کون سی دے رہی ہیں، ہمیں نئے لیڈرشپ پہ بھی غور کرنا ہے کہ آؤٹ کم کیا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کا، کیا ان پولیٹیکل پارٹی سے ہمیں کل کی لیڈرشپ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ میاں صاحب کی پارٹی میں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز شریف ہیں، حمزہ شہباز شریف ہیں، جنید صفدر شریف ہیں، اسحاق ڈار شریف ہیں، سلمان شہباز شریف ہیں، علی ڈار شریف ہیں، یہ وہ نام ہیں جو ابھی اگر وزیر اعظم بنے چوتھی دفعہ نواز شریف صاحب تو یہ علی ڈار وغیرہ، سلمان شہباز، جنید صفدر، یہ سارے ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اب پہلے ہی ان کی ایک لمبی لسٹ ہے خاندان کی، آئندہ بھی وہی ہوں گے۔ ابھی ٹکٹوں کی تقسیم کی جو کمیٹی بنی تھی اس کے انچارج بھی اسحاق ڈار صاحب تھے، اپنے گھر سے باہر یہ جانے نہیں دیتے، اگر جانے بھی دیتے ہیں تو نیکسٹ اگلا گروپ کون ہے، کھوکھر خاندان ہے لاہور کا، جو میاں صاحب کے لاجسٹک ایکسپنسز جتنے اپنے اور ان کی بیٹی کے ہیں وہ سارے کھوکھر فیملی برداشت کرتی ہے، میاں صاحب اپنی جیب سے پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ اس کے بعد کھوکھروں کی باری آئے گی، کھوکھروں سے اگر کوئی وزارت، مشاورت، معاون خصوصی یا کوئی عہدہ بڑا بچ نکلا تو پھر یہ ایک لمبی لسٹ ہے ان کے اپنے دوستوں کی، ان میں خواجہ آصف صاحب ہیں، احسن اقبال ہیں، سعد رفیق ہیں، عطا تارن ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، خرم دستگیر ہیں، وہی ایک ٹولہ ہے جو جنہیں ہم پہلے 3 دفعہ 4 6 وزارتوں میں آزما چکے ہیں۔ اگر ہم نے اس لیڈرشپ، اس ٹیم کے ساتھ ترقی کرنی ہوتی تو بہت پہلے ہم کر چکے ہوتے۔ میاں صاحب کی پارٹی میں کوئی نیا خون، کوئی نیا جوش، کوئی نیا جذبہ سوائے جنید صفدر کے اور علی ڈار کے ہمیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے جناب مسائل ہمارے بڑے ہیں، ہاں البتہ کچھ سہولت کار جو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ کے مخبر بھی ہیں اور آپ کے سہولت کار بھی ہیں، محسن نقوی ہو گئے، انہوں نے تو ایک عہدہ لے بھی لیا ہے کرکٹ کنٹرول بورڈ کا، مزید بھی انہیں توقع ہے کہ میاں صاحب آگے تو ہمیں اور اکاموڈیٹ کیا جائے گا، کیونکہ ابھی آپ انہیں اکاموڈیٹ کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ سلنگی صاحب اس امید پہ ہیں، جس طرح مصدق ملک صاحب پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ کے لیے مخبریاں کرتے تھے تو آپ حکومت میں آئے تھے تو آپ نے مصدق ملک کو منسٹر بنا لیا تھا واٹر اینڈ پاور کا، اسی طرح مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی اسی امید پہ آپ کے لیے مخبریاں کر رہے ہیں اور آپ کو سہولت کاری کر رہے ہیں کہ میاں صاحب دوبارہ آئیں گے تو مجھے وزارت مل جائے گی، کوئی اچھی سی اطلاعات نہ ملی تو کچھ اور مل جائے گی۔ اس طرح کے کئی ہیں ہماری پنجاب کی گورنمنٹ میں بھی کیئر ٹیکر منسٹر اور فیڈرل میں بھی کیئر ٹیکر منسٹر جو ڈیلی کی بیسس پہ میاں برادران کو رپورٹس بھیج رہے ہیں، کیونکہ انہیں امید ہے کہ میاں صاحب حکومت میں آئیں گے تو ہمیں دوبارہ جاب پہ رکھ لیں گے، ہمیں ملازمت مل جائے گی۔ تو آپ کی ٹیم میں یہ لوگ ہوں گے جو اس وقت آپ کی سہولت کاری کریں۔ اب آتے ہیں عمران خان کی ٹیم پہ۔ عمران خان کی ٹیم میں بابے بہت کم ہیں، 3 بابے اس وقت فرنٹ پہ ہیں، چوتھا ابھی نیا آیا ہے۔ ایک تو عمران خان خود بابا ہو گیا، اب عمران خان کے خاندان میں کوئی بندہ نہیں ہے، یہ اس کی اچھی بات ہے، اس کے خاندان سے کوئی بندہ پالیٹکس میں نہ آیا ہے ابھی تک، نہ آنا چاہتا ہے۔ آگے چلیں، شاہ محمود قریشی دوسرے بابے ہیں اس پولیٹیکل پارٹی میں، ان کی خاندان سے زین قریشی ایم این اے کا الیکشن، پہلے ایم این اے بن چکے ہیں، مہر بانو قریشی الیکشن لڑ چکی ہیں، ہار گئی تھیں، اب دوبارہ دونوں بھائی بہن لڑ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو تو الیکشن کمیشن کی مہربانی، انہوں نے الیکشن لڑنے سے روک دیا، لیکن یہ دونوں بہن بھائی لڑ رہے ہیں۔ البتہ لاسٹ ٹائم جب زین قریشی ایم این اے بنے تھے تو انہیں کوئی وزارت نہیں دی گئی تھی، پتہ نہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے کوشش کی اور عمران خان نے روک دیا کہ ایک گھر میں اتنی وزارتیں ہم نہیں دے سکتے، لیکن اگر وہ ایم این اے پبلک کے ووٹوں سے بن کے آ جاتے ہیں تو وہ پبلک کا فیصلہ ہے، اگر آنے کے بعد وہ وزارتیں اگر ایک ہی خاندان میں 3 4 رکھ لیں اور عہدے رکھ لیں تو پھر یہ اعتراض ہو سکتا ہے پی ٹی آئی پہ، لیکن سابقہ یہ بتاتا ہے، ان کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ عمران خان ایسا کرنے دیتے نہیں ہیں۔ دوسرے ہیں پرویز الہی ہیں وہاں بزرگ، پرویز الہی صاحب جس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں، چیف منسٹر پنجاب کے امیدوار پہلے بھی تھے، بنے بھی، اب بھی وہ اسی کے امیدوار ہیں، فیڈرل میں وہ آنا نہیں چاہیں گے، ان کے صاحبزادے مونس الہی وہ ایک اچھا اضافہ ہے پاکستان کے پولیٹیکل ایرینا میں۔ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا ایک پبلک جلسے میں عمران خان کے ساتھ کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انہوں نے آج تک برداشت کیا، تمام تر صعوبتوں اور مصیبتوں کے باوجود وہ کھڑے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ان کے والد اور والدہ بھی کھڑے ہیں۔ خود وہ اسپین میں ہیں، پتہ نہیں کیوں ہیں، لیکن ان کا سٹانس بہت سٹرونگ ہے اور انہوں نے پروو کیا ہے کہ وہ خالص میٹل کے بنے ہوئے ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے ان کی پولیٹیکل پارٹی میں ایک لطیف کوسہ نئے آئے ہیں،
ادروائز کوئی بزرگ نہیں ملتے، باقی ساری یوتھ ہی نظر آتی ہے. فار ایگزامپل علی محمد خان بہت اچھا اضافہ ہے، مراد سعید بہت اچھا اضافہ ہے، انہوں نے منسٹری آف مواصلات میں ڈیلیور کیا تھا. شہریار افریدی اچھا اضافہ ہے. شاندانہ گلزار، میں انہیں شاندارانہ گلزار کہتا ہوں، بہت اچھی لیڈر آئی ہیں کے پی کے سے. اور اگر کے پی کے میں اب عمران خان کی حکومت آئے تو انہیں چیف منسٹر کے پی کے لگانا چاہیے، کیونکہ وہ کلیئر ہیڈڈ ہیں، ان کا ویژن کلیئر ہے اور وہ کام کرنا چاہتی ہیں. پھر یاسمین راشد ہیں، بہت اچھا اضافہ ہے. اگر عمران خان پنجاب میں جیتیں تو یاسمین راشد کو چیف منسٹر پنجاب کی وہ حقدار ہے. پھر حماد اظہر ہیں، بہت اچھی لیڈرشپ ہے. علی شیر افضل مروت جذباتی ہیں لیکن ایک اچھا اضافہ ہے. ایاز امیر بہت اچھا اضافہ ہے، انہیں اسپیکر سے کم کے عہدے کا وہ ڈیزرو نہیں کرتے. وہ واقعی ایک ایسا آدمی ہے جو سینسیبل بات بھی کر سکتا ہے اور معاملہ فہمی سے معاملات آگے بھی بڑھا سکتا ہے. پھر قاسم سوری بلوچستان سے بہت اچھی آواز پی ٹی آئی سے آئی ہیں. اسد قیصر، ان پہ بہت اعتراضات تھے لیکن وہ کھڑے جس طرح ہوئے ہیں، لگ رہا ہے کہ وہ فیوچر کا ایک اچھا اضافہ ہے. ایمان طاہر صادق، میجر طاہر صادق کی بیٹی، وہ اچھے ہیں. زرتاج گل نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. عامر ڈوگر، تو ایک لمبی لسٹ ہے پی ٹی آئی کے پاس. ان میں کچھ ٹرینڈ ہیں، کچھ ان ٹرینڈ ہیں، لیکن ان کا جوش جذبہ اور وہ چیزیں بتاتی ہیں. ہاں، ان میں سے کوئی فروخ حبیب اور فواد چودھری نہ نکل آئیں تو باقی سب خرید ہے. اوورال بھی دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے پورے پاکستان بھر کے تمام اضلاع میں سے اور ہر شہر میں سے نئی قیادت ان کی سامنے آ رہی ہے. اور اس میں ایک بڑی وجہ تو یہ بھی ہے کہ بہت مہربانی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کر لی کہ ان کے جتنے اس طرح کے لوٹا ٹائپ لوگ تھے، راجہ ریاض، نواب شیر وزیر، یہ وہ سارے پہلے حلے میں 9 مئی کے نتیجے میں یا جس وجہ سے بھی دباؤ کے نتیجے میں وہ چلے گئے. اب پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں صرف وہی رہ گئے ہیں جو عمران خان کے ویژن کو سمجھتے ہیں، یا واقعی وہ تبدیلی کے خواہاں ہیں، یا واقعی وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو دوسری 2 بڑی جماعتیں ہیں ان سے اکتائے ہوئے ہیں اور وہ کچھ نیا چاہتے ہیں. تو اس لیے کافی تطہیر ہو گئی ہے، کافی پیوریفائی ہو چکی ہے ان کی پولیٹیکل پارٹی، اور نئی لیڈرشپ اگر آئے اس الیکشن کے نتیجے میں تو وہاں سے بہتر کی توقع کی جا سکتی ہے. آگے چلتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی میں. اس میں آصف زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہیں، آصفہ زرداری ہیں. ان 3 کے سے ہم ایکسپیکٹ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ سندھ میں جو حالات ہیں، آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ بلاول زرداری یا بھٹو خاندان سے ایک آدھی لیڈر آئے. وہ خاندان تو آئے گا. اس کے علاوہ کیا ان کے پاس مراد علی شاہ ہیں، ان کے پاس شیری رحمان ہیں، ان کے پاس مرتضیٰ وہاب ایک اچھا اضافہ ہیں. اس کے علاوہ میاں رضا ربانی کو اس طرح تو کام نہیں کرنے دیا گیا لیکن ہیں. اعتزاز احسن پتہ نہیں دل سے ہیں یا نہیں ہیں لیکن کھڑے ہیں وہاں. حسن مرتضیٰ پنجاب سے بہت اچھی لیڈرشپ ہیں. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کوشش کرتی رہتی ہے. فار ایگزامپل انہوں نے سندھ سے کرشنا کماری کو سینیٹر بنا دیا، ایک اقلیتی کو، وہ ایک اچھا اضافہ تھا. کے پی کے سے بھی انہوں نے لوگوں کو حوصلہ افزائی کی. تو پیپلز پارٹی والے کبھی کبھی ایسا کر جاتے ہیں کہ وہ بھٹو اور زرداری خاندان کے علاوہ بھی باہر لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں آگے آنے دیتے ہیں. جس طرح فیصل کریم کنڈی کو، ندیم افضل چند کو، اپنا قمر زمان قاہرہ کو، راجہ پرویز اشرف کو، انہوں نے سارے عہدے اپنے گھر میں نہیں رکھے بلکہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. اس لحاظ سے پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا ریکارڈ اچھا ہے میاں صاحب کی نسبت. اب آتے ہیں بگ نو فیکٹر کی طرف. ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک بگ نو فیکٹر ہوتا ہے. میاں صاحب کا بگ نو فیکٹر یہ ہے کہ حضور اگر آپ دوبارہ وزیر اعظم بن گئے، حکومت آپ کو مل گئی تو حضور اس پرچی سے جان چھڑائیں ہمارے. اب یہ دور نہیں رہا. 1992 میں پرچی آپ کی چل گئی، 1997 میں آپ کی پرچی چل گئی، 2013 میں بھی چل گئی، 2024 میں نہیں چلے گی. کیونکہ یہ جو نیا ہمارا ووٹر ہے، یوتھ جو آئی ہے، وہ آپ کی پرچی کو پسند نہیں کرتی. اب آپ کو بات کرنی ہوگی بغیر پرچی کے کرنی ہوگی. تو آپ کا نو بگ فیکٹر، نو پرچی. اس کے علاوہ باقی جس طرح آپ کہتے ہیں ستہ خیراں، آپ کو ستہ خیراں ہیں. اگر آپ حکومت میں آ گئے، آپ نے اسی سلو موومنٹ کے ساتھ آپ نے کام کرتے رہنا ہے، اپنے دن گزارنے ہیں. ترقی کا چانسز اس طرح کے نہیں ہیں. شاید عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے ڈر کے آپ اس دفعہ کوئی انقلابی اقدامات اٹھا لیں، ادروائز تو آپ صرف دیہڑیاں پوری لگانے آتے ہیں، اپنے دن پورے کرنے آتے ہیں. کیونکہ اگر پچھلے 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے دوران اگر آپ نے دن نہ پورے کیے ہوتے، کچھ اور کام کیا ہوتا تو پاکستان بہت آگے ہوتا، یہاں نہ ہوتا جہاں آ جائے. بگ نو فیکٹر فار عمران خان، بزدار فیکٹر. حضور بزدار فیکٹر از اے بگ نو فیکٹر. اب اگر آپ کو موقع ملے تو ان بزداروں کو دوبارہ مسلط نہ کیجیے گا پاکستانیوں پہ. انہوں نے پہلے بہت مایوس کیا ہے. آپ کو بندوں کی اپنی پہچان بہتر کرنی ہوگی. اور دوسری بات، ضروری نہیں ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی بندہ آپ کو مشورہ دے دے، کوئی بتا دے میڈیا کا بندہ، یا جنرلی آپ کو ایک وائب ملے اپنی پارٹی کی طرف سے یا پارٹی کے باہر کی طرف سے، تو پلیز ہر بندے کو جھوٹا نہ سمجھا کریں، ہر بندے کو غلط نہ سمجھا کریں. ان کی دی ہوئی انفارمیشن یا ان کے بتائے ہوئے شکوک و شبہات کو کراس چیک کر لیا کریں
اور بزداروں کو مسلسل مسلط نہ کریں. اگر ایک بندہ پرفارم نہیں کرتا ہٹائیں, نئے بندے کو لائیں, ہٹائیں نئے بندے کو لائیں. لیکن یہ بزدار فیکٹر نو مور از ایکسیپٹڈ. بلاول بھٹو صاحب کے لیے نو بگ فیکٹر انڈر ٹریننگ ہے, پوٹینشیل ہے, لیکن صبر کرنا ہوگا انہیں. صبر کے بغیر ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں. کیوں کہ ہم ابھی بزرگوں سے جو ہے رخصت لے رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس 72, 73, 74 ایئرز اولڈ شہباز شریف, نواز شریف, عمران خان, آصف زرداری وہ موجود ہیں. ابھی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہیں. آپ تھوڑے سے صبر سے کام لیں. اس کے علاوہ اور کوئی نو فیکٹر آپ کے لیے نہیں ہے. ایک اور بڑا امپارٹنٹ ہماری پاکستان کی پالیٹکس میں فیکٹر ہے وٹو فیکٹر, منظور وٹو فیکٹر. اس کو وٹو فیکٹر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی مرکز میں 1993 to 96. پنجاب میں میجورٹی جو تھی, زیادہ سیٹیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی تھیں, لیکن مسلم لیگ جنیجو گروپ جو حامد نصر چٹھا گروپ تھا ان کے پاس 10-12 سیٹیں تھیں, اور 10-12 سیٹوں کی بنیاد پہ منظور وٹو صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے. صرف وہ اپنی اس بارگیننگ پوزیشن میں ایسی میں تھے کہ وہ جس پارٹی کے ساتھ ملتے اسی کا چیف منسٹر ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا ہم اس کے ساتھ ملیں گے جو ہمیں چیف منسٹر بنائے گا. زرداری صاحب اس الیکشن میں اس دو پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ میجورٹی آنی ہے مسلم لیگ نون کے پاس مرکز میں حکومت بنانے کی, نہ میجورٹی ملنی ہے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو. اس لیے میرے پاس 40, 50, 60 جو بھی سیٹیں ہوں گی, جدھر میں جاؤں گا پیپلز پارٹی جدھر جائے گی ان کا وزیر اعظم بنے گا. تو آصف زرداری صاحب اس دو پہ ہیں کہ میں کہوں گا کہ مجھے یا میرے بیٹے کو وزیر اعظم بنائیں تو آپ کے ساتھ ملوں گا, ورنہ جس نے حکومت بنانی ہے بنا لے. انہوں نے آپس میں تو ملنا نہیں, پیپلز پارٹی نے, پاکستان تحریک انصاف نے اور مسلم لیگ نون نے. تو ملنا ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنا ہے. تو پیپلز پارٹی نے کہنا ہے پرائم منسٹرشپ دو تو ساتھ ملا لو, ادروائز نہیں. تو یہ وٹو فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں انڈر ڈاگ اینڈ ہارس, وہ بلیک ہارس, تو کوئی پتہ نہیں بلیک ہارس اب زرداری صاحب ثابت ہوتے ہیں, یا اگر نواز شریف صاحب کو جس طرح مانسیرا کے حلقے میں انہیں مشکلات ہیں اور لاہور میں یاسمین راشد ٹف ٹائم دے رہی ہیں, اور اگر میاں نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ چاہے کہ بالکل ہی انہیں سائڈ پہ کر دیں, انہیں ہرا دیں دونوں حلقوں میں سے, تو پھر شاید شہباز شریف صاحب وہ انڈر ڈاگ اور بلیک ہارس کی کیٹیگری پہ وہ بھی آصف زرداری صاحب کے کمپٹیٹر ہو سکتے ہیں. اور پھر میں بھی زرداری صاحب اور شہباز شریف دونوں میں سے کوئی پرائم منسٹرشپ کا امیدوار ہو سکتا ہے. بلاول بھٹو, عمران خان اور نواز شریف سارے دیکھتے رہ جائیں گے. جی ہاں. اور اب آخری درخواست اپنے آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب سے, ڈی جی آئی ایس آئی جناب جنرل ندیم, میجر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب سے, ان سے اب آخری درخواست کہ حضور آپ کی نوکری کے جو باقی ماندہ مدت ہے یہ گزر جائے گی. آپ سے پہلے والوں کی بھی گزر گئی, انہوں نے ایکسٹینشنز بھی لی پھر بھی گزر گئی, کیانی صاحب کی اور باجوہ صاحب کی. جو کچھ کریں آپ کی نوکری ہوتی ہے, آپ کی ایک اسپیسیفائڈ ٹائم ہوتا ہے, وہ گزر جاتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ٹائم بھی گزر جائے گا, ان کے بعد کوئی اور جو نئے آئیں گے, منصور علی شاہ صاحب آئیں یا جو بھی آئیں گے, ان کا بھی ٹائم گزر جائے گا. یہ ملازمتیں ہوتی ہیں, آپ اپنا ٹائم گزار تو جاتے ہیں لیکن لیگیسی کیا چھوڑ کے جاتے ہیں. کوشچن یہ ہے, آپ بھی اگر ہماری درخواست ہے کہ اگر آپ یہ جو ہماری چھوٹے چھوٹے لڑائیاں ہیں, ذاتی پسند ناپسند, ان سے مبرہ ہو جائیں, تھوڑے سے اوپر اٹھ جائیں, کیونکہ ہم نے ترقی کرنی تھی, ہم نے بھارت اور بنگلہ دیش سے آگے جانا تھا, ہم نے صنعت و حرفت میں ترقی کرنی تھی, ہم نے آئی ٹی کی فیلڈ میں ہمارے نوجوان بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم نے اسکلڈ لیبر دینی تھی پوری دنیا کو, ہم نے پروفیشنلز دینے تھے, ہم نے ہیومن ریسورس, کوالٹی ہیومن ریسورس دینا تھا پوری دنیا کو. 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے, اگر ہم ان میں سے 2, 4, 6 کروڑ بھی اسکلڈ لیبر باہر دنیا میں بھیج دیں تو شاید ہمیں فارن ریمیٹنسز اتنی مل جائیں کہ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. لیکن حضور ہم تو آپس میں لڑتے رہ گئے. ہم نے گوادر کو دنیا کی عظیم ترین پورٹ بنانا تھا, اور ہم نے پاکستان کو ورلڈ کا دی بیسٹ ٹورزم ڈیسٹینیشن بنانا تھا, لیکن ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں, آپس میں ہی انرجی ضائع کر رہے ہیں. حضور قوم کو یہ اچھی بات نہیں لگی. آپ کی وردی ہماری طاقت ہونی چاہیے, آپ کی وردی ہماری انرجیز کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک چہرے کے ساتھ مسئلہ ہو گیا, اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی 80 to 90% آبادی کو وہی چہرہ پسند آ گیا. وہ چہرہ ہے عمران خان کا. کیوں؟ یہ وہی عمران خان ہے جس نے پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا. یہ وہی عمران خان ہے جس نے 3 کینسر کے ہاسپٹل بنائے پاکستانیوں کے لیے. یہ وہی عمران خان ہے جس نے 2 یونیورسٹیز, خیراتی یونیورسٹیز بنائیں پاکستان کی یوتھ کے لیے. یہ وہی عمران خان ہے جو کابل افغانی بہنوں اور بھائیوں کو ایک کینسر ہاسپٹل دینا چاہتا تھا خیرسگالی کے جذبے کے تحت. اس سے افغانستان اور افغانی بھائی اور بہنیں ہمارے مزید قریب آ جاتے,
اور جو آج ہم ٹینشن اس بارڈر پہ فیل کرتے ہیں وہ شاید کم ہو جاتی. وہ تو یہ کام کرنا چاہتا تھا، لیکن ہماری جو اسٹریٹجک پلاننگ والے ہیں انہوں نے عمران خان کو ایسا کرنے سے روک دیا. پتہ نہیں ان کی پلاننگ کیا ہے. حضور عمران خان نے ہمارا امیج بہتر کیا. دنیا میں جہاں جہاں گیا اس نے پاکستانیوں کا امیج بہتر کیا. وہ پاکستانیوں کی آواز بنا، پاکستانیوں کی پہچان بنا. حضور اس نے اقوام متحدہ میں 2 ارب مسلمانوں کی نمائندگی کا حق ادا کیا. حضور اس نے مقبوضہ کشمیر میں آج بھی اس کی آواز کو ایسے ہی سنا جاتا ہے جس طرح کشمیری سمجھتے ہیں کہ سید علی گیلانی یا مقبول بٹ شہید بول رہے ہیں کشمیر کاز کے لیے. عمران خان کو اتنی عزت ملی کشمیر میں. حضور اس نے انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی اور ہمارا اور آپ کا وقار بلند کیا. حضور رحم کیجئے خود پر اور ہم پر. قوم کا مزید وقت ضائع نہ کیجیے. 25 کروڑ عوام پاکستان میں رہنے والے اور 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس امید کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آپ عوام کی دانش کو، عوام کی وزڈم کو، عوام کی خواہش کو، عوام کی محبت کو مزید وقت کے ضیاع کی نظر نہیں کریں گے. اگر یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ انرجیز جو ہم نے اور آپ نے مل کے، پاکستان بھر کے عوام نے دنیا میں استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو تعمیر و ترقی کے سفر پہ آگے لے کے جانا تھا، شاید وہ ساری انرجیز ہماری آپس میں لڑنے جھگڑنے میں ہی ضائع ہو جائیں گی. اجازت چاہیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پروگرامز میں فیاض ولانا آفیشیل کے جتنے بھی مہمان ہوتے ہیں، میرا پروگرام اپنا ہو، میرا اپنا ویلاگ ہو، یا اس میں شاہین صاحب بھائی صاحب آئیں، عدیل حبیب آئیں، یا اور دوست میں آنے والے دنوں میں مزید دوست آ رہے ہیں میرے پروگرامز میں جو آتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے دل کی آواز آپ کے دل کی بات ہم کرتے ہیں اور ہمارے چینل پہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی سائیڈ نہیں لی جاتی، ہم اگر سائیڈ لیتے بھی ہیں تو تنقید بھی اتنی ہی کرتے ہیں جتنی دیگر پولیٹیکل پارٹیز پہ کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے دل کی آواز آپ کے دل کی آواز ہمارے اس چینل کے ذریعے عام ہو رہی ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں صرف اتنا بتا دیا کریں کہ ڈو یو لائک اٹ اور ناٹ. اگر آپ پسند کریں گے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو وہ ہمارے لیے ایک ٹانک ثابت ہوگا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.